शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने इस आम मौके पर बजट पे बहस के लिए मुझे दावत दी। मैं यहाँ आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि आपने बड़ी फ़राख़दिली के साथ तमाम मेंबरान को जो है हर जमात को मसावी तरीके से और बड़े अच्छे अंदाज से इस बजट में शामिल किया, बात करने का मौका दिया, जो बहुत अच्छी बात है और एक जमहूरी जो है वो रूह के ऐन मुताबिक है। जनाब स्पीकर, बजट पर बहुत खूबसूरत बातें हुई और हमारे फाजिल मेंबरान ने बड़ी अच्छी तजावीज़ भी दी। मैं उस पर कुछ बात करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले जैसे कि तमाम पाकिस्तान के लोगों ने भी और हमारे इस मुअज़्ज़ज़ हाउस के मेंबरान ने भी जो है वो पाकिस्तान की एक अजीम कामयाबी सफारती सतह पर जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त अता की है, उसका न सिर्फ इज़हार किया बल्कि उन तमाम लोगों को जो इसमें शामिल थे, जिनकी काविश हुई, उनको खराज अकीदत और खराज तहसीन भी पेश किया। मैं भी अपनी आवाज़ जो है फाजिल मेंबरान के साथ, पाकिस्तान के अवाम के साथ मिलाकर मैं ये कहूँगा कि ये एक अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी कद्र व मंज़िलत और इज़्ज़त की बात, वक़ार की बात पाकिस्तान के हिस्से में आई। पाकिस्तान ने सफारतकारी के मैदान में यकीनन एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। अमेरिका और ईरान की जंग जो थी वो पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक थी। उसने पूरी दुनिया को हैजान में मुब्तला कर दिया था और बज़ाहिर कोई ऐसा रास्ता भी समझ नहीं आ रहा था हर दो अफ्रीकैन की तरफ से जो है, और जो पीछे हटने की बात नहीं थी। बहुत बड़ी तबाही हो रही थी और बहुत बड़ी तबाही का इम्कान था, और उसके अलावा पूरी दुनिया का वो माशी तौर पर हो और एक हैजानी कैफियत की वजह से हो, बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा था। इन हालात में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब ने, प्रेसिडेंट साहब ने और जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने, जनाब हमारे वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने, बल्कि एक पाकिस्तान की पूरी मैं समझता हूँ जो कि टीम थी, उन्होंने बड़ी अमांगी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी काविश के साथ, बड़ी सब्र के साथ ये जो मार्का सर किया है, ये बहुत बड़ा मार्का था और पाकिस्तान का नाम जो है वो पूरी दुनिया में गूंजा। और पहली दफ़ा मैं समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया को ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान एक सुलहजू मुल्क है। उसको अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियतें दी हैं कि वो दुनिया में अमन बरकरार रखने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा कर सकता है। इस पर मैं समझता हूँ मैं जनाब वज़ीर आज़म साहब को, इनकी पूरी टीम को और जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यकीनन ये अल्लाह ताला का खुसूस उनको इकट्ठा सामने देख कर फैसले होते हैं और हर हुकूमत ये चाहती है। जनाब स्पीकर, मेरा ख्याल है कि अगर कुछ 17वां 18वां या 20वां ये बजट जिस पे मैं खड़ा हुआ हूँ तकरीर करने के लिए, तो हर दौर में हर हुकूमत की ये ख्वाहिश होती है कि वो कोई ऐसा बजट लेकर आए जो उसको अवाम में पजीराई ज़्यादा बेहतर मिले, उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा हो, उसकी एक जो है वो अवाम की तकालीफ कम हो और अवाम खुश। लेकिन हम जिस अंदाज से, जिस दौर से गुज़र रहे हैं, जो इस वक्त सारी दुनिया के हालात हैं, उसमें एक ऐसा बजट पेश करना जिसमें जो है वो हर ज़रूरत पूरी कर दी जाए, अवाम की हर ख्वाहिश, अगर ख्वाहिश है भी है, जो सबकी ख्वाहिश होती है, उसको पूरा कर लिया जाए, ये मुमकिन नहीं। उसकी वजह यह है कि वसाइल और मसाइल में बहुत फ़र्क है। हमारी जितनी आमदनी है उससे हमारी जो अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पर ये जो यूक्रेन की जंग हुई, अमेरिका का जो ये जो जंग थी, उसके बाद जो पाकिस्तान ने खुद पिछले साल मई के महीने में मार्का हक में एक अजीम जो कामयाबी और कामरानी हासिल की,
اللہ تعالیٰ کی مدد اور کرم کے ساتھ. تو وہ یہ سارے وہ عوامل تھے جس پر معیشت پر بڑا دباؤ تھا. دیکھیں ہر چیز کو ایک تو ہے کہ اپوزیشن کا ایک بہت اچھا کردار ہے. جب ہم بھی اپوزیشن میں ہیں اور تھے یا اس وقت ہم بھی یہ بات کرتے تھے اور ان کا حق ہے. لیکن میری صرف یہ گزارش ہوگی کہ جب ہم تنقید کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی تجویز بھی دیں. ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ بات بالکل آپ غلط کرنے جا رہے ہیں اور اس کا متبادل یہ ہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی کنٹریبیوشن ہو جائے گی. اور پھر حکومت کا بھی فرض ہے کہ وہ ہر طرف سے بات سنیں, وہ ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کی آواز سنیں, وہ ہر فاضل ممبران کی آواز کو سنیں اور پھر اس پر غور و فکر کرے, اور جو چیز ہونے کے قابل ہے, جو چیز انکلوڈ ہو سکتی ہے, جس سے آسانی پیدا ہو سکتی ہے, اس کو ضرور کریں. جناب اسپیکر, دو طبقے ایسے ہیں ہمارے ملک کے جو ایک دم فوری طور پر ان کا پر اثرات آتے ہیں بجٹ کے. ایک تو ہے ملازم پیشہ لوگ, سرکاری ملازمین جو ہیں, جو ان کے اوپر ان کی تنخواہوں پہ اگر اس کا صرف گزارا تنخواہ پہ ہے. پھر پینشنر لوگ ہیں, اور دوسرا سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے وہ لوگ ہیں جو زراعت سے جو ہیں وہ ان پر ان کو اگر ایسا طبقہ ہے جو پہلے ہی بڑا دباؤ کا شکار رہتا ہے. ان کے حالات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کی آمدنی سے, ان کے وسائل سے ان کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں, ان کی ضروریات زیادہ ہوتی ہیں, تو فوری طور پر ان پر اثر آتے ہیں. اور ایک بزنس مین جو ہے اس کی بھی بڑی دشواریاں ہو سکتی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اگر مہنگائی ہوئی ہے تو وہ اپنے مصنوعات کا جو ہے اسی لحاظ سے قیمت بھی بڑھا دیتا ہے. آخر میں جو کنزیومر ہوتا ہے اس کے اوپر اس کے اثرات آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم یقیناً میں نے دیکھا ہے کہ حکومت نے کوشش کی کہ 7% جو ہے وہ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا, لیکن جس انداز سے ہمارا افراط زر میں اضافہ ہوا, جس انداز سے مہنگائی بڑھی, اس انداز سے میں سمجھتا ہوں کہ 7% جو ہے یہ بہت کم اضافہ ہے. اور میں یہ بتاؤں کہ یہی حالات تھے جب 2008 سے 2013 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اور اس وقت بھی بڑے دباؤ کا شکار تھی معیشت. لیکن ہم لوگوں کو یہ انداز تھا, ہماری کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ان 5 سالوں میں 100% تنخواہوں میں اضافہ کیا, اور 100% ہی ہم نے پینشنوں میں بھی اضافہ کیا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر افراط زر کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے جو روزمرہ کی اشیاء ہیں, کھانے پینے کی اشیاء ہیں, جو زندگی کو قائم رکھنے والے معاملات ہیں, وہ آپ کی دسترس سے باہر جا رہے ہیں, تو شاید باقی کوئی طبقہ جو ہے, بزنس مین ہے یا کوئی بڑا زمیندار ہے یا کوئی اور بندہ ہے جس کے وسائل زیادہ ہیں, وہ شاید اس سے کچھ نہ کچھ مقابلہ کر سکے. لیکن ایک سرکاری ملازم, ایک مزدور, ایک زراعت سے منسلک جو ہے چھوٹا زمیندار, کاشتکار, وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لہٰذا میری یہ گزارش ہوگی حکومت سے, آپ کی وساطت سے جناب اسپیکر, کہ ہر میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو معیشت ایک ایسا نظام ہے, ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ ہے یا ایک ایسا چیلنج ہے کہ اس کو سر ماؤنٹ کیے بغیر, اس کے سر کیے بغیر یہ مہم جو ہے ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں ایک خوبصورت, ایک اچھا ماحول رکھنے کی ضرورت ہے. اس میں ایک جو ہے وہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ جب ملک میں لا اینڈ آرڈر ہوگا, جب ملک میں سمجھتا ہوں کہ اچھی سیاست ہوگی, جب ملک میں جو ہے وہ استحکام ہوگا, جب سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام بھی ہوگا. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں تمام سٹیک ہولڈرز کو, تمام سیاسی جماعتوں کو ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی گرداب میں پھنستے جا رہے ہیں, آخر کب تک قرضوں سے ہم اپنے ملک کو چلا سکتے ہیں؟ کوئی گھر بھی نہیں چل سکتا جناب اسپیکر جب تک. اور مقروض جو ہے اس کی پھر کوئی آواز میں بھی تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ کمزوری آ جاتی ہے, اس کی عزت میں بھی کمزوری آ جاتی ہے, اس کے وقار کو بھی اس سے ٹھیس پہنچتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اب ٹارگٹ بنانا چاہیے اپوزیشن کو بھی اور حکومت کو بھی, کہ ہم کس طرح قرضوں کی لعنت سے چھٹکارا حاصل کریں, کس طرح ہم اپنے وسائل کو بڑا کریں, کس طریقے سے ہم اپنا ٹیکس بیس بڑھائیں, اور کس طریقے سے ہم لوگوں کو راغب کریں
مجھے ایک میں دیکھ رہا تھا کہ جناب والا جنوبی کوریا بھی جو تھا وہ بھی IMF کا مقروض تھا، بڑا قرضہ تھا. ان کی لیڈرشپ نے ایک جو ہے وہ کال دی پوری قوم کو، اور اس نے خاص طور پر خواتین کو کال دی کہ دیکھو ہم مقروض ہو چکے ہیں اور ہماری اتنی عزت نہیں ہے جو ہماری ہونی چاہیے. ہر فورم پہ جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں شاید قرضہ مانگنے کے لیے آئے. تو کورین خواتین نے اپنے زیور جو ہے وہ ان کے سپرد کر دی اور اس سے ان کا سارا قرضہ اتر گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہی ایک راستہ ہے، لیکن جب ہم مل کر بیٹھ کر سوچیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا. اسی طریقے سے جیسے سب آج اگر ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز اکٹھے ہوئے ہیں تو دیکھیں کتنا بڑا راستہ نکلا ہے، پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہوا ہے. جناب اسپیکر، اب یہ ہے کہ یہ غربت جو ہے ایک قرض، اور اس غربت سے جان چھڑانے کی بات اب کیسے ہو اور کس طریقے سے غربت کا خاتمہ ہو سکے. تو میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ ہمیں کوئی بہت بڑا جو ہے وہ کوئی کسی فلاسفر کی ضرورت نہیں. ہم سب صرف اکٹھے ہو جائیں اور یہ طے کر لیں کہ سیاست ہم کریں گے. ضرور سیاست کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن صرف سیاست نہیں کریں گے. ایک دوسرے کو صرف نیچا دکھانے کے لیے سیاست نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے سیاست نہیں کریں گے. لیکن یہ ہو رہی ہے جناب اسپیکر. آپ کو پتہ ہے اس دن میں وہاں بیٹھا کوئی بات کر رہا تھا، یہی بات کر رہا تھا، آج ادھر کر رہا ہوں، ایک دن ادھر بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ تو ایک نظام ہے، اس کو کہیں روکنا ہے. سونر دا بیٹر. جتنی جلدی ہم اس کو روک لیں. ہر آدمی جو ہے 25 کروڑ لوگ وہ محب وطن ہیں، وہ اس ملک سے پیار کرتے ہیں. یہ سب کا ملک، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فائن پوائنٹ آف اکنامکس اٹھانے سے بہتر یہ ہے کہ وہ تو معیشت دان کر رہے ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے اچھے معیشت دان ہیں، لیکن ہم نے ایک ملک کو ماحول دینا ہے، اور اس ماحول کو بہتر کرنے کے لیے جہاں پر ہر طبقہ فکر جو ہے وہ خوشی خوشی کام کرے، کسان اپنے کھیتوں میں کام کرے، نوکری پیشہ اپنے وہ پیشے میں جائیں، اور جو مزدور ہے وہ مزدوری کرے، دکاندار دکانداری کرے، کارخانہ دار کارخانہ چلائے. اور امیر جو ہے وہ بھی، ہمیں امیروں کی بھی ضرورت ہے جناب اسپیکر. ساری دنیا جو ہے وہ ملینئر اور بلینئرز کو انوائٹ کرتی. ہمیں جو ہمارے بیرون ملک میں لوگ ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کو عزت دیں، ان کو توقیر دیں، وہ آئیں. ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کو عزت دیں، ان کو توقیر دیں، وہ آئیں. انویسٹمنٹ ہو یہاں پر، اور پھر جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے. جناب اسپیکر، یہ وہ ساری باتیں ہیں جو شاید تمام ممبران مجھ سے بہتر جانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. میں یہاں سے ایک اور خاص بات کرنا چاہوں گا کہ جناب وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے مجھے اور ہمارے کچھ ساتھی دوست جو کشمیر میں حالات ہیں اس پہ، آج جو کشمیر میں حالات ہیں اس پہ دل خون کے آنسو روتا ہے. بہت تکلیف پہنچتی، ہر پاکستانی کو تکلیف، ہر شخص کو تکلیف، خواہ وہ کوئی اپوزیشن میں ہے خواہ وہ گورنمنٹ میں. لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ ہر شخص کا دل دکھتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جناب اسپیکر، میں یہ پورے ہاؤس کے علم کے ساتھ گفت و شنید کی اس کمیٹی کے ساتھ، اور ان کے جو مطالبات تھے بڑے غور سے سنے، ان کو پورا موقع فراہم کیا کہ آپ اپنے کھل کے بات کریں، اور انہوں نے کھل کے بات کی. بہت اچھی بات کی انہوں نے، اور ان کے جو مطالبات فوری طور پر حل ہو سکتے تھے وہ فوری طور پر مان لیے گئے. غالباً ڈاکٹر فضل چودھری صاحب، طارق فضل چودھری صاحب کو زیادہ انہوں نے لکھا تو اس وقت منٹس لے رہے تھے، تو وہ جو تھے ان میں سے 80% سے زیادہ جو معاملات تھے وہ طے ہو گئے تھے. کل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ایک پوائنٹ ایسا تھا کہ وہ جو مہاجرین کی سیٹیں تھیں اس پر بھی ہم نے ان سے یہ گزارش کی کمیٹی سے کہ آپ ایسا کریں، اپنی یہ جو احتجاج کی آپ کی 9 تاریخ کی کال ہے اس کو آپ کال آف کر دیں، اس کو آپ ملتوی کر دیں، تو ہم بیٹھ جاتے ہیں. اس پر بھی بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اور ہم چاہیں اس کا کوئی طریقہ نکالتے ہیں، کوئی راستہ نکالتے ہیں. لیکن اگر آپ کال جو ہے اس کو
مؤخر نہیں کریں گے، احتجاج بھی جاری رہے گا اور یہ ہیجانی کیفیت بھی جاری رہے گی، لوگ بھی تذبذب کا شکار رہیں گے، تو ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکیں۔ آپ یقین کریں کہ جو کام کے ایسے بھی تھے جو ہم خود سمجھتے تھے کہ یہ ضرورت ہے اور یہ کمیٹی نے صحیح مطالبہ کیا ہے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہیلتھ کارڈ ہمارے پاس ہونے چاہیے، جیسے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاسپٹلز میں MRI کی مشینیں ہونی چاہیے ڈویژنل لیول کے اوپر، جو بھی تھے، خاص کو میرا خیال 38 میں سے 32 کے قریب جو پوائنٹ تھے وہ سارے مان لیے گئے، اور جب آ کر ہم نے وزیر اعظم پاکستان سے بات کی تو انہوں نے بڑی خوشی سے اس کو قبول کر لیا۔ اس سے پہلے جب بجلی کی بات ہوئی اور فوری طور پر آٹے اور بجلی کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اور میاں شہباز شریف صاحب نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا، انہوں نے کہا کہ بالکل 3 روپے کا یونٹ جو ہے وہ کشمیر کو دے دے، کشمیر کے جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں، ہم ان کو اپنے دل کا بہت قریب سمجھتے ہیں، ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جناب اسپیکر، سب سے زبردست بات جس پر میں بہت خوش ہوں کہ کسی پاکستان کے کسی علاقے نے، کسی شہری نے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کشمیر میں تو 3 روپے کا یونٹ دے رہے ہیں اور ہمیں 50-55 کا کیوں دے رہے ہیں۔ یہ وہ محبت ہے، یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ عشق ہے جو کشمیر کا آج کے ساتھ پاکستان کی کمٹمنٹ ہے، یہ ہے وہ، یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ ہماری شاہ رہ گئے اور وہ ہمارے اپنے ہیں۔ اور سچی بات ہے کہ پاکستان کا ہر شخص، خواہ وہ اس طرف بیٹھا ہے یا اس طرف بیٹھا ہے، کشمیر سے محبت کرتا ہے، اور شاید یہ 2 ایسے ہیں نقطے، 2 ایسے باتیں ہیں جس پر پوری قوم متفق ہے، ایک کشمیر کا مسئلہ اور ایک جو ہے وہ ایٹم کا مسئلہ، ایٹم بم کا مسئلہ، ہماری جو نیوکلیئر پاور ہے اس پر پوری قوم کا اتفاق ہے، کوئی 2 رائے نہیں ہے، کوئی ایک پاکستانی بھی اٹھ کر یہ نہیں کہتا نہیں کہ کشمیر کا یہ بات نہیں ہونی چاہیے یا میرا پیار کسی سے کم ہے۔ یہاں تو مجھ سے پوچھیں گے تو پھر میرے ساتھی سے پوچھیں گے تو وہ مجھ سے زیادہ محبت کر رہا ہوگا کشمیر سے۔ ان باتوں اس پہ پھر کیا ہوا؟ کس کی نظر اس کو لگی کہ وہ اتنا بڑا اس کا طوفان کھڑا کر دیا گیا؟ دیکھیں، ایک تو اس وقت یہ گزارش تھی اور شاید یہ مسئلہ بھی ٹیبل پر ہی حل ہوگا، یہ بھی گفت و شنید سے ہی مسئلہ حل ہوگا، یہ سیٹوں کا بھی جناب اسپیکر، یہ بھی مار دھاڑ سے، جل جلاؤ سے، لوگوں کی جانے جانے سے، لوگوں کی پراپرٹیز تباہ کرنے سے، کاروبار جو ہے وہ معاشرہ روک دینے سے، لوگوں کو تکلیف دینے سے، تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو جناب اسپیکر، یقیناً ریاست جو ہے وہ اس کو بالکل بہت زیادہ صبر کرنا چاہیے، بہت زیادہ اس میں ٹالرنس ہونی چاہیے، اس میں بہت زیادہ لچک بھی ہونی چاہیے اپنے شہریوں کے لیے، لیکن ایک ایسا بھی مسئلہ آتا ہے جہاں اس کی ریڈ لائنز ہوتی ہیں، ریاست کی ریڈ لائنز کو جو ہے وہ نہیں کراس کرنا چاہیے۔ اس پہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ریاست اگر ریڈ لائنز کے کراس ہونے پر بھی کوئی ری ایکٹ نہیں کرتی تو پھر وہ ریاست نہیں رہتی، پھر اس کا نظام نہیں چل سکتا، پھر وہ معاشرہ نہیں چل سکتا، پھر وہ ملک بھی نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے میری گزارش ہوگی اب بھی ان کمیٹی کے تمام دوستوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارے پارلیز ہوئے، بڑے اچھے ماحول میں ہوئے اور گفت و شنید ہوئی اور اس میں 80% سے زیادہ معاملات طے بھی پا گئے کہ پلیز یہ جو آپ کا احتجاج ہے اس کو ختم کریں، یہ پاکستان کی نہیں، یہ پاکستان کی بھی، کشمیر کی بھی، کشمیر کاز کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، رسوائی ہو رہی ہے، اور اگر کوئی خوش ہو رہا ہے تو وہ ہندوستان ہو رہا ہے، وہ اسرائیل ہو رہا ہے، وہ پاکستان کے دشمن ہو رہے ہیں، وہ کشمیر کے دشمن جو ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں، اور اس بات سے ہمارے مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے بہن بھائی ہیں جن کا ایک آزادی کی تڑپ ہے اور وہ جو جدوجہد کر رہے ہیں ان کی جدوجہد کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، ان کو بھی میں سمجھتا ہوں پریشانی ہو رہی ہے۔ اس لیے میری مؤدبانہ گزارش ہوگی اور کشمیر کے لوگوں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں، ہم ان کے پڑوسی ہیں، میرے کانسٹیچوئنسی اور ان کی کانسٹیچوئنسی ملتی ہے، ہماری زبان ایک ہے، ہمارے عزت اور وقار ایک ہے، ہم ایک دکھ سکھ کے سانجے ہیں اور ہماری رشتہ داریاں ہیں ادھر ادھر۔ میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس وقت امن کی ضرورت ہے، آپ اپنے گھروں میں تشریف رکھیں، اس مسئلے کو بھی حل کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے، اور یہ جو احتجاج کا سلسلہ ہے اس کو فوراً بند کیا جائے۔ ایک جان بھی اگر ضائع ہوتی ہے، اگر
کوئی پولیس والے کی جان ضائع ہوتی ہے، کسی رینجر کی ضائع ہوتی ہے یا کسی کشمیری کی ضائع ہوتی ہے، کس کی جانیں ہیں؟ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے بیٹے ہیں۔ یہ ایسی بات ہے کہ جس کے لیے خدا را کہ جو ہے وہ فوری طور پر جو سینئر ایلیمنٹ ہے، جو کشمیر کے لوگوں کو میں جانتا ہوں، وہ بڑے باعزت، بڑے باوقار، بڑے ہوش مند اور بڑے اچھے سلجھے ہوئے اور فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس پہ انٹروین کریں اور ان کو کہیں کہ یہ کال آف کر دیں، یہ احتجاج ختم ہو، تاکہ بہتر انداز سے بیٹھ پر اس پر کوئی گفت و شنید کی جا سکے اور مسئلے کا حل نکالا جا سکے۔ جناب اسپیکر، میں شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا وزیر خزانہ صاحب کا، وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، وہ تھا کہ ہمارے کچھ علاقے ایسے ہیں جن کا حق بنتا ہے جناب اسپیکر کہ ان کی مدد کی جائے۔ ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں اور وہ ایسے مخصوص حالات کا شکار ہوتے ہیں جہاں بزنس بھی مشکل ہوتی ہے، جہاں ان کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہوتے۔ تو اگلے دن ایک فاٹا اور پاٹا کا جو ہے وہ ادھر وفد آیا تھا، انہوں نے چیئرمین صاحب نے بھی یہ بات ہماری کمیٹی جو پارلیمانی پارٹی تھی اس میں بھی کی، اور ان کا خیال تھا کہ 2025 تک فاٹا اور پاٹا کے لوگوں کو جو آپ نے ٹیکس کا چھوٹ دی تھی اس کو کنٹینیو کیا جائے۔ تو میں نے جناب وزیر خزانہ صاحب سے بات کی تو میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ایگری کیا کہ یہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے۔ وہاں میں نے یہ بھی بات کی کہ وہاں ایک بات آئی کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹیکس کی چھوٹ ہے، پھر ہم منیمم ٹیکس لگا دیتے، انکم ٹیکس، میں انکم ٹیکس کی بات کر۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا، جس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، وزیر اعظم صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کی پوری ٹیم کا، بلال اظہر صاحب نے اس پہ بڑا کام کیا کہ یہ جو آپ نے چھوٹ دی ہے یہ بہت اچھی بات ہے۔ فاٹا اور پاٹا کے لوگ جس حالات میں ہیں، شاید جتنی مدد ہم نے ان کی کرنی تھی، جتنی ان کو سہولیات پہنچانی تھی، وہ ہم نہیں پہنچا سکے، تو کم از کم یہ کام جو ہے، یہ کچھ بہتر ایک میسیج جو ہے وہ ان کے لیے ہوگا۔ جناب اسپیکر، میں اپنے حلقے کی طرف آتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ گجر خان پوری تحصیل اور قانون گو ساگری جو ہے وہ میرا حلقہ ہے، اور مجھے ہمیشہ یہ فخر رہا ہے کہ یہ حلقہ جو ہے یہ دفاع پاکستان میں ان کا ہمیشہ کلیدی جو ہے وہ کردار رہا ہے۔ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا بازوئے شمشیر زن ہیں۔ 2 نشان حیدر جو ہیں ہماری دھرتی پہ ہیں۔ کیپٹن محمد سرور شہید پہلے نشان حیدر تھے جو انہوں نے اسی کشمیر کی خاطر 1948 میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا کشمیر کی آزادی کے لیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کشمیر تو ہمارے دل میں بستا ہے۔ اسی طرح پھر 1965 کی جنگ میں جو ہے اس کے بعد جو ہے سوار محمد حسین شہید، ان کا تعلق بھی تحصیل گجر خان سے تھا۔ تو میں نے کوشش کی کہ ان علاقوں میں، کیونکہ ہمارے پاس زمینیں بہت کم ہیں، کوئی بڑا زمیندار نہیں ہے، کنالوں میں ہیں ہم لوگ، اور ہمارے پاس درخت بھی بہت کم ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ کوئی بہت زیادہ مالدار بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ وہاں گیس پہنچائی جائے۔ تو گیس کا کام شروع ہوا، اور اب حالت یہ ہے جی کہ بے شمار ایسے دیہات ہیں جہاں آدھے سے زیادہ گاؤں میں گیس لگی ہوئی ہے اور تھوڑا سا کام باقی رہ گیا ہے، مین لائنز بھی بچھی ہوئی ہیں۔ تو اگر میں وزیر اعظم صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا، اور آپ کی وساطت سے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس پہ پورا اپنا جو ہے وہ سفارش کریں گے کہ خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں 90% کام مکمل ہو گیا ہے، 80% مکمل ہو گیا ہے، وہ منصوبے مکمل کیے جائیں۔ اس سے پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ گیس کمپنی کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور لوگوں کو گیس بھی نہیں مل رہی ہے۔ اور یہ جو میں نے سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کی بات کی ہے، ان کے علاقے میں، ان کے اپنے گاؤں میں، ان کے گاؤں سے صرف میرا خیال ہے 200 گز کے فاصلے پر گیس کنیکشن موجود ہیں۔ تو اگر ان کو بھی گیس دے دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے شہیدوں کو ہم بہتر طور پر خراج عقیدت اور تحسین پیش کریں گے، اور ایک اچھا پیغام جو ہے وہ سارا میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس کی طرف سے بھی اور حکومت وقت کی طرف سے بھی ہمارے لوگوں کو جائے گا۔ تو دوسری بات یہ ہے جناب اسپیکر کہ تاریخی طور پر انگریزوں کے زمانے سے لے کر راولپنڈی مندرا بھون یہ ایک ریلوے ٹریک تھا، جس پر میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک
सहूलत थी पूरे इलाके को, तो ये किसी वजह से बंद होगी। और फिर रोड का सिस्टम शुरू हुआ, जीटी रोड का। जीटी रोड पे बहुत बड़ा, आपको पता है, वैसे ही दबाव का शिकार है। तो मेरी ये गुजारिश थी कि अगर ये रावलपिंडी, मंदरा, भोन को आगे एक्सटेंड करके जो कि साल्ट रेंज है, खुशाब तक ले जाया जाए, तो कोयला और उसके बाद नमक और ये जो हमारा ऑयल के वेल्स हैं वो भी सारे रास्ते में आते हैं। तो ये सारा निज़ाम जो है इसको हम रेलवे ट्रैक पर ले आएँ। ये लोगों का बहुत बड़ा मुतालबा है। रेलवे लाइन उखड़ चुकी है, उसको दोबारा बहाल किया जाए। तो ये ना सिर्फ मैं समझता हूँ कि सारे खित्ते के लोगों के लिए एक आरामदेह और महफूज सफ़र हो जाएगा, बल्कि रोड के ऊपर जो है वो मेरा ख्याल है ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, उस पर दबाव कम होगा। और जो हमारा ये मामलात हैं कोयले को ट्रांसपोर्ट करने के, नमक को ट्रांसपोर्ट करने के, ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के, वो रेलवे पे चले जाएगा। ये बहुत अच्छा मंसूबा है और मैं चाहूँगा, गुजारिश करूँगा कि अगली PSDP में ये मंसूबा जो है वो शामिल किया जाए। जनाब स्पीकर, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी।